अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में सियासत और कौमी सलामती साथ साथ चलते हैं, जिसकी एक झलक हमें आज देखने को मिली। कल जबकि पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास हो रहा है भारतीय धमकियों और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के हाथों मजालिम के खिलाफ, तो उस मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के अंदर तमाम जमातों ने शिरकत का फ़ैसला किया है, मगर एक जमात जिसे तहरीक इंसाफ कहते हैं, उन्होंने इस मुश्तरका पार्लिमानी इजलास का इसलिए बायकॉट किया है कि जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बकौल कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ अपनी कानूनी और आइनी और अखलाकी हैसियत बतौर वज़ीर आज़म खो चुके हैं, और ये कि वो पानामा स्कैंडल से बचने के लिए भारतीय धमकियों और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असदुर रहमान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। हमारी कोशिश है कि हमें टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, सुनते हैं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कल मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के बायकॉट के हवाले से मीडिया को क्या बताया और उसकी क्या वजूहात पेश की। जो ये कल का सेशन है, इसका जो मकसद है वो पहले से मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ तो उसके ऊपर रिट्रेट कर बैठी है, रायवन में भी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी। कल जॉइंट सेशन में इसमें और क्या करेंगे जाके, यानी ये रेजोल्यूशन तो हो गई। हमारा आपस में डिबेट की, लोगों का ये ओपिनियन था कि जॉइंट सेशन में जाके ये चीज़ें कही जाएं, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम जाएंगे जॉइंट सेशन में, और हमारी बड़ी वाज़ेह लाइन है नवाज शरीफ के ऊपर, हम अगर जॉइंट सेशन में जाते हैं तो हम नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। अब हम अगर जाते हैं, और इनको फैसला तो सरों का है हमारा कश्मीर और हिंदुस्तान पे, अब हम यहाँ जाके नवाज शरीफ को इंडोर्स करते हैं, जबकि मैं और मेरी पार्टी समझती है कि वो हकदार नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने के। हम समझते हैं कि उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर आके एक वादा किया आते साथ ही कि मैं अपने आप को इंसाफ के लिए पार्लियामेंट के सामने रखता हूं, और वो कह के उन्होंने उसका उल्टा किया, हर चीज रोकी अपने आप को एहतसाब अपना करवाने से। दूसरी चीज, जो स्पीकर का रवैया था, किसी भी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर इस तरह ऐसे नहीं करता। इतना स्पीकर हमेशा पार्शल होता है, गैर जानबदार होता है। स्पीकर का रवैया आप सबके सामने। नवाज शरीफ जिसका पैनामा में नाम आता है, उसका केस नहीं भेजता, मेरा भेज देता है। कौमी सलामती और सियासत साथ साथ, पाकिस्तान की सियासत की एक झलक आपने देखी। इसी हवाले से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब से। ब्रिगेडियर साहब, कौमी सलामती को जो दरपेश खतरात हैं, उसमें इस मौजूदा सूरत हाल में कितना ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें दुनिया को मुत्तहद हो के ये पैगाम दें कि हम एक हैं, और ख़ासकर भारतीय धमकियों के ख़िलाफ़ और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के मजालिम के ख़िलाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कौमी यकजहती तो एक बेसिक आइटम है, और 65 की जंग अगर आप याद करें तो हम कहते हैं कौम लड़ी थी, तो इस बार भी अगर हम चाहते हैं तो कौम ने लड़ना है। कौम में फिर ये सारे आ जाते हैं, सियासतदान भी आते हैं, एजुकेशनर्स भी आते हैं, मिलिट्री तो आती है, इन सब ने आना है, सब ने इकट्ठा हो के। लेकिन पैगाम जा भी चुका है। अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं कहूँ कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज सब ने दिया, चाहे वो इमरान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हैं, चाहे वो सिटिंग गवर्नमेंट वाले लोग हैं, ANP हैं, सब लोगों ने मिलकर इनिशियली एक बड़े अच्छे, हर एक ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी तरीके से सपोर्ट किया, आर्मी को सपोर्ट किया। आर्मी ने इटसेल्फ अपने आप को कहा कि बिल्कुल कौम को भी तैयार करना था उनकी वजह से। इसलिए ये कहना कि अलग अलग नहीं, ठीक है,
جس طرح انڈین سائڈ کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے بھی، اور میرا خیال ہے بڑا کلیئر میسج جا چکا ہے، بہت کلیئر میسیجز جا چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی آپ کی بطور دفاعی تجزیہ کار کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں تو تھوڑا سا ہارڈ تھنکر ہوں۔ ہارڈ تھنکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو پچھلی بار بھی ہم نے ایک جگہ پہ آپ کے ساتھ ہی بات کی تھی کہ ہم باتوں سے آگے کب جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب پارلیمنٹ میں صرف باتیں ہوتی ہیں آپ کی رائے میں؟ کافی حد تک۔ اچھا، اور اس لیے کل کے مشترکہ اجلاس کی آپ کی نظر میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اہمیت اس چیز کی تھی کہ پرائم منسٹر خود قوم کو خطاب کریں، آئیں بات کریں، کیا کل وہ اجلاس میں خطاب تو کریں گے؟ نہیں، قوم سے خطاب اور اجلاس کے خطاب میں وہ فرق ہے۔ بھی پارلیمنٹ میں بھی اس وقت ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، اچھا، پارلیمنٹرین یونٹی کی ضرورت آپ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کے پارلیمانی مشترکہ اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کوئی اہمیت نہیں کہہ سکتے، تھوڑی بہت اہمیت اس ہوگی۔ لحاظ سے ہے کہ آپ ساری پارٹیز کو، اور اگر ایک پارٹی، تمام سیاسی جماعتیں ایک اجلاس میں شریک ہو رہی ہیں اور ایک پارٹی اس میں شریک ہونے سے انکار کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب، کیا پیغام جائے گا دنیا کو؟ نہیں، میں دیکھیں ان کی جو ویلیو کس وجہ سے وہ کر رہے ہیں وہ وجہ بھی دیکھنی پڑے گی آپ کو۔ دنیا کو یہ، مودی صاحب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں یہ پاناما کا مسئلہ تھا اور اصل میں یہ اسپیکر کا جو ہمارے قوم یہ مسئلہ، یہ مودی صاحب کو سمجھانا ضروری ہے، نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ مودی صاحب کا ایشو نہیں ہے یہ، میں اس کی نہیں بات کر رہا۔ مودی صاحب کو دیتا ہوں جناب والا، جب آپ نے آل پارٹیز کانفرنس پارلیمانی لیڈرز کی بلا لی، اس میں ہم نے ایک متفقہ طور پہ کشمیر کے ایشو پہ اور انڈیا کے ایشو پہ آپ کو انڈورس کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا، ہم نے اپنے جلسے جلوسوں پریس کانفرنس کے ذریعے سے، اپنی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ کے ذریعے سے عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور انڈیا کے اس ظلم اور جبر کے حوالے سے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جلوس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پارلیمنٹ؟ سر پارلیمنٹ کا کوئی حیثیت نہیں ہے اس نون لیگ کی جو نظروں میں۔ آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر سرجیکل سٹرائک ہو رہے ہیں اور کشمیری مجاہدین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ سنیں نا میری بات، استعفے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے نواز شریف صاحب ہیراڈز کے اندر جناب شاپنگ کر رہے ہیں اور گوچی کے جوتے خریدنے لگے ہوئے ہیں، اور آپ کی میں بریک کر دوں آپ کے پروگرام میں، یہ 7 دن وہاں پہ جہاں موج کرتے رہے نا، عائشہ احد ملک نے دھاوا بولا اپنے ایشو اور اپنے حق کے لیے اور اپنے انصاف کے لیے لندن میں ان کے گھر کے باہر، تب یہ واپس آئے ہیں پاکستان، ورنہ اگلے 7 دن شاید وہاں پہ ہوتے۔ ان کا اپنا تو سنجیدگی کا مجھے یہ بتائیں نا، آپ پارلیمنٹ کو اگر اس قابل ہی نہیں سمجھتے، بھائی ہم نہیں، یہ قابل نہیں سمجھتے، آپ استعفے کیوں دیے؟ سر یہ قابل نہیں استعفے واپس کیوں لیے؟ اور بھائی یہ قابل نہیں سمجھتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کتنے دن آئے؟ استعفے واپس کیوں؟ آپ مطیع اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے دن آئے نواز شریف صاحب؟ مجھے یہ بتائیں نا، استعفے واپس کیوں لیے؟ پچھلے 120 دنوں کے اندر آپ کشمیر کے ایک سوال کا جواب دے دیں، استعفے واپس کیوں لیے؟ منتے ترلے کر کے لیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب نے ٹھوڈی پکڑی، اچھا، خورشید شاہ صاحب نے ٹھوڈیاں پکڑی، اچھا، اعتزاز احسن صاحب نے گوڈے پکڑے، اور ٹی ایل اے بھی لے لیا۔ نہیں، یہ بات نہ کریں آپ، اب اصل ایشو پہ ہے پارلیمنٹ کی اہمیت۔ یہی کہہ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں؟ بھائی ہماری نظروں کے اندر تو انہوں نے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاناما ایشو سے لے کے نیشنل ایکشن پلان سے لے کے جناب ریاست کے سروائیول اور ریاست کے بقا کے ایشو سے لے کے ہر ایشو پہ انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے پارلیمنٹ کو۔ اب یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے مسئلہ کشمیر اور انڈین جناب اس ایشو کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ یاد آ گئی ان کو۔ جی چودھری اسد الرحمان صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جی، بات یہ ہے جی کہ وہ عمران خان صاحب ہیں، مجھے بہت احترام ہے ان کا، وہ قومی لیڈر ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے ہمارے قومی ہیرو بھی ہیں، لیکن سیاست میں جب سے آئے ہیں ان کا کبھی سٹینڈ میں کنسسٹنسی نہیں ہے، کنٹرڈکشن ہوتی ہے ہر اس کا، وہ کہتے ہیں نا کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ، وہ اناؤنسمنٹ جو بھی ہے، تو یہ ان کا ہوتا ہے کہ ایک ایکشن لیتے ہیں پھر دوسرے سے اس کو کانٹرڈکٹ کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ اگر یہ نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے اب آج کہا ہے وہ ان کو لیجٹمائز نہیں کر سکتے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز پرائم منسٹر، تو کل ان کی جو بلائی ہوئی کانفرنس تھی اے پی سی، اس میں کیوں شرکت کی بھی؟ ایک دن میں ان کو پتہ چلا، رات کو کوئی ان کو خیال آیا کہ وہ لیجٹمیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے، یا ان کو ہم انڈورس نہیں کرنا چاہتے، کل انڈورس ہو گئے، آج کوئی رات میں کوئی فرق پڑ گیا۔ بات یہ ہے جی کہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، جب سپریمیسی ہوتی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ میرا تو اپنی ذاتی رائے ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں اے پی سیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آل پارٹیز آف دی کنٹری ورتھ دی نیم آر ریپرزینٹڈ ان دی پارلیمنٹ۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ بلا لیا گیا یا پارلیمنٹ کا اجلاس چاہے جوائنٹ بھی نہ ہو الگ الگ ہوں تو ان کی سب سے زیادہ اہمیت اس اجلاس کی ہوتی ہے. لیکن اگر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی گئی اور یہاں پر ہماری ٹریڈیشن بن گئی ہے تو اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. جتنی بھی حمایت ہو جائے ہمیں اس سلسلے میں ہمیں اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے. اس وقت بات یہ ہے جی کہ ایک قومی نیشنل کرائسس آ گیا ہے, اس میں ایک اتحاد یونٹی کی ضرورت ہے. جو ہمارے قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی ڈسپلن فیتھ, ایک یونٹی دکھانے کی ضرورت تھی. اندرون ملک تو اختلافات پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں ہوتے ہی ہیں, وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا, ہندوستان میں بھی ہے ہمارے بھی ہے. ہم نے صرف یہ یونٹی اور اتحاد دکھانا تھا کہ اس ایگریشن کے مقابلے میں کشمیر کے کاز پر یا یہ جو انڈین ایگریشن ہے یا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی ہے کی یا نہیں کی یا جو بھی انہوں نے کنٹرول لائن کی وائلیشنز کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری قوم متحد ہے اور یونائٹڈ. ہم نے ایک سٹینڈ اپنا دکھانا تھا اگینسٹ انیمیکل ایکشنز. ٹھیک. اچھا, فیاض صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر خود پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے, وہاں پہ آتے نہیں ہیں, اور نہ ہی ابھی تک بھارت کے طرف سے دھمکیاں اور یہ سرجیکل سٹرائک کے بعد پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کیا, قوم سے خطاب نہیں کیا. تو آپ جب خود پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے تو کسی کے بائک آؤٹ کرنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اب اگر پرائم منسٹر نہیں آتے تو کیا یہ جواز ہے؟ میں کہوں میں نے بھی نہیں جانا, میں ایک ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہوں, تو اگر وہ نہیں آتے مجھے بھی اس پر اپنی ایک شکوہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کو یا نیشنل اسمبلی کو, ہی از لیڈر آف دی ہاؤس ان دی نیشنل اسمبلی, زیادہ وزٹ کرنا چاہیے اور زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہ میرا اپنا سٹینڈ بھی ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر نہیں آتے, ایک پرائم منسٹر نے تو ملک بھی چلانا تو اس کی کچھ مصروفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس میں سے بھی ٹائم نکال کے اگر کشمیر کا معاملہ تو آپ کے نزدیک پرائرٹی کا معاملہ ہے اور اس میں وہ اہمیت دے رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ کشمیر کے کاز کو, وہ اگر گئے تھے نیو یارک گئے تھے تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنے گئے تھے, وہ سیر سپاٹا کرنے نہیں گئے تھے. اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ جی نتھیا گلی میں عمران خان صاحب کو یا کیوں گئے ہیں تو کیا نتھیا گلی نہ جاتے تو قومی اتحاد میں زیادہ فرق پڑتا؟ نتھیا گلی جانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر وہ پارلیمنٹ میں نہ آئے تو یہ قابل اعتراض بات ہے کہ اس سے جو ہم ایک فیس یونائٹڈ فیس دکھانا چاہتے تھے ایک مخالف کو ٹائم آف کرائسس, اس کے میں تھوڑا سا ایک لچک آئی ہے, کمزوری. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے کشمیر اور بھارتی دھمکیوں کے خلاف ایک سیاسی اتحاد بنانے میں ناکام ہو چکی ہے. نہیں, ناکام نہیں ہے. قومی یکجہتی تو دیکھیں آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں. قوم کامیاب ہے, لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ غلط ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جوائنٹ سیشن میں نہیں. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے بائیک آؤٹ کرنے سے اس کشمیر کے اوپر قومی اتحاد میں دراڑ پڑی ہے اور کمزوری آئی؟ تو اس میں ناکامی حکومت کی ہے, حکومت کی ناکامی سمجھیں یا عمران خان صاحب کا ایک غلط فیصلہ سمجھیں؟ چلیں بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی طرف رہوں گا. فیاض صاحب, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں جا کے ایک بہت بولڈ تقریر بھی کرتے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں بھی تمام جماعتوں کی طرف سے انہیں سپورٹ بھی ملتی ہے, اس کے باوجود ایک تاثر یہ ہے کہ ہمارے چند سیاستدان اور چند حلقے جن میں خاص کر دفاعی تجزیہ کار جو ہیں پیش ہیں, وہ وزیر اعظم کی اس تقریر میں بھی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور جو حکومت کی پالیسی ہے یا جو بیانات ہیں عمومی کشمیر کے اوپر ان میں بھی وہ خامیاں ڈھونڈتے ہیں, وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے. تو کیا ہم اندرونی سیاست کو قومی مفاد پہ حاوی نہیں کر رہے؟ ہم ذاتی سیاست کو ہر قومی مفاد کے اوپر لے کر چلے گئے ہیں, اور تجزیہ کاری کو بھی. ہاں, بہت حد تک. ہم سارے, ہم سے مراد جب میں کہتا ہوں تو اس میں صرف میں نہیں ہوں شامل, بہت سارے. دیکھیں, ایک پروگرام میں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا یار مجھے نہیں سمجھ آئی, 1 مہینہ ہو گیا ہے ہم پناما کو پیٹ رہے ہیں اور پناما کسی اینڈ پہ نہیں جا رہا. میں نے کہا میرے تو کان پک گئے ہیں پناما سن کے. ویسے اب کیا تھا, انہوں نے کہا سر عوام یہ سننا چاہتی ہے. کمنگ بیک ٹو آپ کے سوال کے اوپر, ابھی تو آپ کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نیشنل ایشوز کو کبھی پرائورٹائز کر ہی نہیں رہے ہیں, بدقسمتی ہے. ابھی آج کا ایونٹ دیکھ لیں, ANP نے جو پروسیشن کیا ہے, وائس ریز کیا ہے سی پیک کے حوالے سے. ایک طرف ہم نے جب سی پیک آیا ہمارے پاس تو ہم نے پوری دنیا میں واویلا مچا دیا,
गेम टर्नर है, ये है, वो है। हम इस पे भी बात करेंगे। नहीं, मैं फिलहाल वापस आ हम रहा हूँ कश्मीर पे और भारत पे रहना चाहते हैं। उसी पे आ रहा हूँ कि एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक वक्फे के बाद सवाल ये है कि सलामती और सियासत के सरबराह इमरान खान ने आज ये ऐलान किया है कोई भी तहरीक इंसाफ का रुकन पार्लियामेंट कल के इजलास में शरीक नहीं होगा, और ये इजलास हम बुलाया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से और बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, ताकि कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम और भारतीय धमकियों के हवाले से बहस की जा सके और दुनिया को एक पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तानी कौम और तमाम सियासी जमातें कश्मीर के हवाले से और भारत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, क्या इससे ये तासुर नहीं मिलता भारतीय हुकूमत को कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो करप्ट है, वो सियासी जमातों में और अवाम के एक बहुत बड़े तबके में एतमाद खो चुकी हैं, और अगर ऐसी हुकूमत है तो फिर क्या भारत की हुकूमत को या भारतीय हलकों को शय नहीं मिलेगी कि ये मुल्क जो है कमज़ोर है बुनियादी तौर पर और ये मुत्तहिद नहीं है? बड़ा ट्रिकी चीज़ है ये इस पे। एक तो क्या इंडियन को ये मालूम नहीं है कि हम किस स्टेज में से गुजर रहे हैं? अगर नहीं मालूम तो They should empathize with us. नहीं, रियलिटीज है ना, एक्सेप्ट रियलिटीज। उसमें ना उनको हमसे हमदर्दी होना चाहिए या हमसे डरना चाहिए? क्या करें? इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए ना हमें ना उनको। अच्छा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम इल्यूजन्स में क्यों रहते हैं, मुझे नहीं समझ आता। ये बताया ना कि भारतीय हुकूमत को पाकिस्तानी हुकूमत से डरना चाहिए या पाकिस्तानी फौज से, किस से डरना चाहिए? पहले पाकिस्तानी फौज से डरना चाहिए। अच्छा, ताकत और अवाम के साथ तो उसने मिल के लड़ना ही हुकूमत का क्या है, वो तो आती जाती रहती हुकूमतें तो आती जाती रहती है। असल चीज फौज होती है। नहीं, असल चीज मुल्क होता है। अब शुक्र है नहीं, लेकिन आपने कहा ना पहले फौज से डरना चाहिए। फौज ने लड़ना है ना, आपने थोड़ी लड़ना है जाकर। मेरे नहीं, ये मैंने लड़ना है। लेकिन फौज कौम है, नहीं, फौज कौम है, कौम की फौज है ना। समझने की जरूरत है। आपने फौज को कौम और मुल्क से अलग तो नहीं कर सकते ना। मैं अलग नहीं किया, मैंने कहा है देखिए लड़का आप ये कौन कैसे कह सकते हैं कि फौज से डरना चाहिए और कौम से नहीं, या हुकूमत को बाद में, ये कैसे हो सकता है? देखिए बात जंग है ना, आप किससे लड़ते हैं? खिलाड़ी से लड़ते हैं आपस में। सिंपल ड्यूल की बात हो रही है। आप और मैं बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं और लड़ते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से पहले ये लड़ेंगे। जंगें जो हैं ये फौज लड़ती है, कौम नहीं लड़ती। दोनों लड़ते हैं। अच्छा, दोनों चलें लड़ते आप हैं। दोनों लेकिन होंगे। जान- अच्छा, आप बताइए इसमें हुकूमत का भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकते हैं आप? एक मिनट। टेरर वॉर लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? ये कौम नहीं लड़ रही है, दोनों लड़ रहे हैं। फेस कौन कर रहा है? दोनों क्या मतलब? दूसरा कौन है? अवाम लड़ रही है, अवाम और भी फौज नहीं लड़ है। रही है। ये फौज जो है अवाम का हिस्सा है और अवाम ही लड़ रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं फौज लड़ रही है, ये तो पुलिस लड़ रही है, अवाम नहीं लड़ रही? इस तरह तो नहीं होता ब्रिगेडियर साहब। नहीं, ठहर जाए आप। अब मुझे ये तो चीज़ें थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग है, आपका ओपिनियन है। मैं आपका ओपिनियन नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि इस वक्त इस कौम को आराम अगर मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है? रात को आपके इस्लामाबाद में 4.1 आपका टेररिज्म का ग्राफ था। 4.1 पर डे टेररिस्ट एक्ट हुआ करते थे। किसने उनको रोका है? अच्छा, तो ये कौम ने रोके है ना। तो फिर आप क्रेडिट दें ना फौज को जिसने रोका है। नहीं, वो तो आप कौम उसको को क्यों क्रेडिट discredit देना करें? चाहिए ना। फौज फौज कौम को का दे हिस्सा है। क्रेडिट ना फिर आप। देखें, फौज कौम का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो हिस्सा नहीं है, लेकिन लड़ रहा है ना, फौज लड़ रही है ना, पुलिस लड़ रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लड़ रही है ना। वो तो लड़ती हैं, वो हम तो उनका आपस काम में तो हम कहते हैं, लेकिन जब बाहर के दुश्मन की बात होती है तो कौम लड़ती है। फौज नहीं लड़ती है अकेली, कौम होती है, कौम लड़ती पूरी है, कौम खड़ी होती है, कौम खड़ी होती है, और बिल्कुल ये खड़ी फौज होती है। कौम का हिस्सा होता है। अब वही कौम है ना, डिवाइडेड है आपकी। चले मैं फयाजुल हसन साहब से पूछ लेता हूँ। फयाज साहब, पहली बात आपके मुझे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन क्लियर कर मैं लेना। थोड़ा सा आपकी इस डिस्कशन को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जी। आप बार बार पूछ रहे थे कि डरना किससे चाहिए, फौज से, हुकूमत से। हाँ। मुझे आप एक चीज़ बताएं अब्दुल्ला साहब कि इंसान इंफरादी और इज्तिमाई तौर पे किससे डरता है? दोस्त से कि दुश्मन से? या बताएं, दोस्त से या दुश्मन से? ब्रिगेडियर साहब आप बताएं, दोस्त से या दुश्मन से? दुश्मन से कहता है दोस्त कैसा और दुश्मन के लिए तो आप जा रहे ना। हैं, दुश्मन से तो डरना डरना है। हुआ तुम मैं दोस्त बताता हूं। किसके? दोस्त जो है वो कौन होता है? जिसको जनाब, जिसकी अम्मा को साड़ी भेजी जाए, जिसको जनाब आमों के क्रेट भेजे जाए, जिसकी नवासी की शादी पे बिन बुलाए आप जनाब आलमी मफादात और आलमी रवायात को बालाए ताक रखो जनाब पहुंच जाएं, उसको दोस्त कहते हैं। जो मोदी तो से भाई, जाके मुलाकात करे। तो सर बात ये है जो कि मोदी से बात जाके हाथ खुल के मिलाए। नहीं कर सके नहीं, ब्रिगेडियर साहब, साहब। जवाब देना। दोस्त से जो है वो नहीं डरा मुझे जाता, जवाब दुश्मन से देना। डरा जाता है।
پاک فوج جو ہے مجھے یہ انڈیا بتائیں، کی دشمن ہے. اگر ایک وزیر نواز اعظم شریف صاحب انڈیا کے اور مودی کے یار ہیں, تو جو مودی حکومت ہے وہ نواز شریف حکومت سے نہیں ڈرے گی, مجھے بتائیں, وہ جنرل راحیل شریف سے ڈرے گی. فیاض صاحب اور جنرل راحیل شریف کے خلاف پورا انڈیا کا میڈیا صبح دوپہر شام کرنے لگا ہوا ہے. وزیر اعظم کے جو پتلے جلائے گئے بھارت میں وہ کیا ہے؟ سر ایک چیز تو یہ کلیئر کر دوں. نہیں, وہ جو پتلے جلائے گئے بھارت میں وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف. اور بھائی جان بات سنیں, دوسری ڈسکشن پہ میں آتا ہوں. نہیں, آپ اس سے پہلے بتائیں نا وہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی نون لیگ کے لوگ تھے بھارت میں جنہوں نے پتلے جلائے. سشما سوراج کی تقریر اور نواز شریف کی تقریر زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, سشما سوراج. جی, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کلبھوشن سنگھ یادیو کی گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک عالمی فورم ملا. ٹھیک ہے. آپ کا جناب 15 اگست کی جو اس نے تقریر کی تھی جناب مودی نے, پاکستان کے اندرونی حوالے سے اس نے جو وائلیشن کی, برملا جو نا اس نے جناب پاکستان دشمنی کا اظہار کیا. پہلا موقع ملا نواز شریف کو عالمی فورم. ٹیسٹیکل سپورٹ ڈویژن جنرل وکرم سنگھ جو آپ کا امور خارجہ کے وزیر مملکت ہے, اس کا اعتراف تھا. آپ کا جناب کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کی متی باہنی کے حوالے سے مودی کا اقرار کہ ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرائے. بلوچستان کا ذکر ایک کرنا لفظ چاہیے. بولنے کے روادار نہیں ہوا نواز شریف. اور دوسری طرف سنیں, سشما سوراج نے اپنی زبان کے اندر جس اعتماد کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے ایک جھوٹے سکھ کو مسلمان بنا کر 19 سال کے علی بہادر علی کو وہ الزام اس فورم پہ وہ لے آئی. ہمارا وزیر اعظم منہ میں گنگنیاں لے کے بیٹھا ہوا تھا, آپ کہتے ہیں اس کی تقریر اچھی تھی. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سشما سوراج کے مقابلے میں ہمارے وزیر اعظم نے مودی کے ساتھ دوستی اور یاری کا فرض نبھایا. چلے ٹھیک ہے. کلبھوشن سنگھ یادیو کو تصدیق کیوں نہیں کیا اس نے؟ فیاض صاحب مجھے 15 اگست کو اس نے تقریر کرتے ہوئے گلگت بلتستان, بلوچستان اور کشمیر کے اندر سوال بھی لے وائلیشن کرنے کا ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم سے نہیں ملے گا تو کیا اپوزیشن لیڈر جیسے عمران خان ہے وہ ان کو اسٹیٹ پروٹوکال ملے گا وہاں پہ؟ یہ دیکھیں پرائم منسٹرز کے درمیان آپ کی جو تقریر چاہے بڑے سے بڑے دشمن تھی, آپ کے سشما سوراج کی تقریر نہیں کی تھی, لوگ اس کے شاہجہاں بجا رہے تھے. فیاض صاحب, لیکن جب سشما سوراج کی تقریر آئی تو لوگوں کو فرق پتا چلا. آپ کے جنرل ضیاء اللہ ملک اور قوم کے لیے اعتماد کے ساتھ کس طرح بولا جاتا ہے. جنرل ضیاء اللہ کرکٹ دیکھنے گئے, قسم کے دلائل بھی کس طرح دیے جاتے ہیں. آپ کے جنرل ضیاء اللہ کرکٹ دیکھنے گئے, ہاں کیوں گئے تھے وہ؟ ہاں کیوں اس وقت کرکٹ دیکھنے گئے جب فوجیں بھارت کی بارڈر پہ کھڑی تھی؟ وہاں پہ وہ جواب دے کے آیا تھا. کیا جواب دے کے آئے تھے؟ وہ وہاں پہ تھریٹ لگا کے آیا تھا. کرکٹ میچ دیکھنے کیوں گئے تھے؟ میچ دیکھنے نہیں گیا تھا, وہ راجیو گاندھی کی پاؤں کے نیچے سے جا زمین نکالنے گیا تھا. نواز شریف صاحب نہیں تھے. کا جناب آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ جناب گوچی کے جوتے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ہیرالڈز کے آپ مجھے یہ بتائیں, شاپنگ کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں اگر بھارت کی طرف سے کوئی تھریٹ آتی ہے تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ بھائی جان ہم نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے انڈیا کے خلاف جنگ لڑیں گے. اور ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں جو پورے پروگرام کے اندر آپ نے ڈومینیٹ کی, قوم کے ساتھ سنیں, آپ قوم اور فوج کو علیحدہ کیوں کر رہے ہیں؟ علیحدہ نہیں کر رہے, آپ سنیں, آپ علیحدہ کر رہے ہیں. آپ فوج اور قوم کو علیحدہ کرنے کی بڑی ٹیکٹیکل طریقے سے جناب کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں فوج قوم کا حصہ ہے. آپ بار بار کہتے ہیں نا اس ملک کا, بڑی تسلی سے بات سنیے گا, آپ کہتے ہیں نا کہ ملک کے حالات, ان حالات کے اندر عمران خان جناب پولیٹیکل کسی قسم کا اختلاف نہ کریں. آرتھر چیمبرلین جناب آپ کے انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا, 1939 کو جنگ عظیم دوم شروع ہوئی, 1945 کو ختم ہوئی, 1940 10 مئی کو اس کو ریزائن کرنا پڑا. کنزرویٹو اس کی اپنی پارٹی کے سارے لوگ ہاؤس آف کامن کے ممبر, اس کے خلاف پولیٹیکل موو چلی. کیوں کہ وہ گوف تھا, وہ بزدل تھا, وہ ڈرپوک تھا, وہ جرمن اور ہٹلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. خلاف دھرنا ہوا تھا جناب والا, ابھی تو یہاں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی, ابھی تو یہاں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. خلاف دھرنا ہوا. اگر جنگی حالات کے اندر بھی نواز شریف صاحب بزدلی دکھائیں گے, ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے. جمہوری روایات ہیں. جی چودھری صاحب, میں انکار. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں اس طرح کے ذاتی تو اٹیک کرنا مناسب نہیں سمجھتا. نہیں ذاتی نہیں ہے, ایک پوائنٹ کی بات پہ کر رہے ہیں اور ان کی حب الوطنی پہ بات کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. یہ ان کی جماعت کا ایک رویہ اس قسم کا ہو گیا ہے جو میرے خیال میں جو کلچر ہم ختم کرنا چاہتے تھے سیاست میں, وہ انہوں نے دوبارہ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال کرنی. اگر میں ذاتی اٹیک کرنا چاہوں تو عمران خان صاحب کی ذات پہ بہت سارے کر سکتے ہیں. ابھی کل ہی جو لندن میں الیکشن ہوا ہے جس میں ایک پاکستانی نژاد وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے مقابلے میں ایک یہودی کو انہوں نے سپورٹ کیا, جا کے وہاں پر اس کی کینویسنگ کرتے رہے. اس طرح کے ذاتی بہت سارے معاملات کہے جا سکتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا, جیسے آپ نے بار بار اشارہ کیا کہ ڈپلومیٹک طریقے کیا ہوتے ہیں, اور ڈپلومیسی میں کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہوتا, اسی کا انڈیا کے ساتھ ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں جب واجپئی صاحب چل کے آئے لاہور تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں ہم نے 6 دھماکے کر دیے تو واجپئی صاحب لاہور آ گئے.
پھر جب ہم نے کمزوری دکھائی وہ ہمیں وہ طاقت نہ رہی کارگل کے ایشو پہ ہمیں وہ نقصان اٹھانا پڑا تو پھر وہی پرویز مشرف صاحب پھر کھٹمنڈو میں گئے اور چل کے اس کے پاس واجپئی کی ٹیبل پہ گئے ان سے جا کے ہاتھ ملائے اور اس نے اٹھنا بھی گوارا نہ کیا. کہیں یہ تھا کہ وہ چل کے آئے تھے بس میں بیٹھ کے. یہ قوموں کی جو ہوتی ہے طاقت ان کے عوام کی طاقت پہ ہوتی ہے, یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے نام پہ طاقت نہیں ہوتی. قوموں کی طاقت اس وقت کہاں گئی, پوری قوم کی طاقت ہوتی ہے. میری بات سنیں جی, حکومت کی قوم کی طاقت اس وقت کہاں گئی جب جنرل مشرف کو آپ نے جہاز پہ بٹھا کے لندن بھیج دیا؟ کدھر تھی آپ کی طاقت اور قوم کی طاقت؟ کدھر بھیج دیا؟ جنرل مشرف کو جہاز پہ بٹھا کے آپ نے باہر دبئی بھیج دیا, نے دیا ایک آئین کے سنگین اچھا یہ بات کر رہیں اب جو بھیج اس وقت عوام کی طاقت کہاں تھی آپ کی؟ یہی تو ان کو گلہ ہے نا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ وقت آنے پر کمزوری دکھا دیتی ہے. بات سنیں جی, یہ کمزوری کی بات نہیں ہے. کدھر ہے عوام کی طاقت آپ کی؟ وہ باہر بیٹھے ہوئے سب سے بڑے پرویز مشرف سے تحفے لینے والے کون تھے جی؟ نواز شریف تو نہیں تھا. وہ کون تھا جو اس سے ایک پرائم منسٹرشپ کی بھیک مانگ رہا تھا؟ یہ باتیں ذاتی میں بہت ساری کہہ سکتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کیا, آپ اس کا تو جواب دیں. میں نے یہ کہا کہ بھیج دیا. پرویز مشرف کو جانے کس نے دیا؟ خود جواب دیا ہے کہ کس نے مجھے بھجوایا ہے. پرویز مشرف نے خود جواب دے دیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میرا فوج نے ساتھ دیا اس لیے میں آ گیا ہوں. اوہو, تو آپ کچھ نہیں کر سکے؟ نہیں کر سکے. فوج کی طاقت کے بغیر ہم نہیں کر سکے. اور یہ سارا آپ کی حکومت اتنی بے بس تھی جو ٹھیک کہتے نا, پھر آپ وہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہے کہ یہاں پر میں آپ کو آپ کی حکومت کچھ نہیں کر سکی. چودھری صاحب آپ نے سوال کر دیا, مجھ سے جواب دے دیں. یہ بھٹو صاحب کیا کر سکے تھے؟ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آئی کہ جرنیلوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. یحییٰ خان اور دوسرے جرنیل جو مشرقی پاکستان میں سرنڈر کے اور ڈیبیکل کے ذمہ دار تھے, اس رپورٹ کو شائع نہیں ہونے دیا گیا. اب تو بہت ساری باتیں شائع ہو جاتی ہیں, ان کے اوپر مقدمے بھی بن جاتے ہیں. لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج جیسے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک قریش عورت کے متعلق چوری کا الزام لگا اور سفارش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے قوم اس لیے قومیں تباہ ہو گئیں. پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جہاں پر کوئی بڑا آدمی کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے, جب کوئی غریب اور کمزور کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ یہاں پر آج بدقسمتی کی بات ہے کہ ایکوالٹی بفور لا نہیں ہے. اور میں چاہتا ہوں نہیں ہے, بدقسمتی کی بات آپ کی ناکامی ہے, ہماری حکومت کی ناکامی, ہماری ناکامی ہے. تو پھر استعفیٰ دے گھر جائیں, آپ کیوں بیٹھے ہوئے اقتدار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ استعفے جنہوں نے دے دیے تھے وہ بعد میں منتیں کر کے واپس نہیں لیتے ہیں اور پھر اقتدار میں بیٹھے رہتے ہیں. ہم جب استعفیٰ دیں گے تو ہم واپس نہیں لیں گے. جو استعفے دیتے ہیں وہ منتیں کر کے واپس بھی لے لیتے ہیں. پھر اسی آپ نے منتیں کی ہیں, آپ نے منتیں کی ہیں ان کی. بے شرمو تو اس کو سب کچھ برداشت کر کے وہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بہت بہادری کے ہمیں سامنے دے رہے ہیں. وہ جب کہتے نا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے حکومت کے ساتھ نہیں, جب آپ کی حکومت عوام کی طاقت کے باوجود ایک فوجی آمر کو جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دے گی تو پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ بدقسمتی کی بات ہے. تو پھر اس بدقسمتی میں کا سمجھتا ہوں کوئی علاج بھی تو ہونا بات چاہیے ہے نا. کہ فوج ایسی حرکتیں کرے وہ آئین اور قانون کو نہ مانے. بات یہ آئین یہ کہتا ہے ایسا ہوا ہے, یہ صحیح ہے, ایسا ہوا ہے, حکومت میں دباؤ تھا, صحیح ہے, حکومت پہ دباؤ تھا, پورے ملک پہ دباؤ رہا. میں نے کہا کہ یہ آج سے نہیں ہے, یہ قائد اعظم کے وقت سے دباؤ ہے. یہ قائد اعظم کے وقت سے دباؤ تھا. قائد اعظم جب جہاں کشمیر میں ایکشن کا کہا اس وقت کی فوج نے بھی انکار کر دیا تھا. یہ اس وقت سے دباؤ ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے. تو جنرل مشرف نے ٹھیک کہا, ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد کامیاب ہوگی. اگر ایک جرنیل پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر پر ایک آمر پر ایک تاری آزمات پر ہم نے مقدمہ بنایا اور 2-3 سال اس کو سزا دینے کی کوشش کی تو وہی جرنیل اب جو باہر ناچتا پھرتا ہے وہ یہاں پر اس کو بیمار کر کے ہسپتال میں کہ وہ اٹھا بھی نہیں جاتا. یہ بھی ہمارا ہی کمال ہے. چلیں یہ بھی ایک کمال ہے اور میرے خیال میں تھوڑا سا کمال ہماری جدوجہد کا اور ہماری قربانی کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بعد پھر ہم دوبارہ کریں گے مشترکہ. بریگیڈ صاحب کل کا پارلیمانی اجلاس آپ کے نزدیک تو چلے شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مگر یقینی طور پہ منتخب نمائندے ہیں پورے پاکستان سے اور آئینی اور قانونی طور پہ وہی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے اس کے اوپر جواب لیں مگر ہمیں ٹیلی فون پہ ابھی جوائن کیا ہے قمر زمان جواب دینا چاہوں گا. نہیں بالکل اس کا جواب لیں گے آپ سے. قمر زمان کہرا صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے ہیں. کہرا صاحب آج بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں بھی ایک اہم اجلاس ہوا ہے. پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کل کے اجلاس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات طے ہوئے ہیں اور عمران خان کے اس بائیک آؤٹ کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے, ہمیں ان کے فیصلے سے انہوں نے جو مطالبے کیے, مطالبہ تو پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ ہم نہیں کر رہے تھے, لیکن دوسرا مطالبہ تو ہم نے باقاعدہ اس میٹنگ میں بھی ریز کیا جو کل ہوئی تھی. اس میٹنگ میں بھی بلاول صاحب نے اس معاملے کو ریز کیا کہ انٹرنل ہارمنی کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا بل ہے وہ پاس کریں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں تاکہ معاملہ آگے بڑھ سکے اور قومی یکجہتی ہو جائے اور اپوزیشن کے تحفظات دور ہو جائیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ ہیں, ان کی جسٹ اور منصفانہ جدوجہد ہے, بہت قربانیاں دی ہیں, اور گورنمنٹ کے صرف بیان سے نہیں عملاً ہمیں ہندوستان کو پیغام دینے کے لیے نیشنل یونٹی کا اگر یہاں سے اندر سے پیغام دے کے ہم اٹھیں اور باہر جا کے ہم اپنے اپنے موقف پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ کیا ہوگا, اس کا مقصد نہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. اسی طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا انہوں نے آف دا پارلیمنٹ کا کہا کہ جی یہ بنی ہوئی تھی, اب نہیں ہے, اس کو بھی بنانا چاہیے. تو یہ کچھ چند ایشو تھے جو ہم نے فلیگ کیے. اسی طرح پاناما اس کا تھا سی پیک کا ایشو کہ سی پیک کے اوپر صوبوں کا تحفظات جو ہے وہ دور ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا اور جب اس پہ موجودہ حکومت کے دور میں اس پہ کنٹروورسی آئی تو پھر بھی پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب نے ایک اے پی سی ہولڈ کی تھی. تو یہ ایشو ہم نے اس کے ساتھ فلیگ کیے تھے. یہ ایشو تو خان صاحب نے بھی آج فلیگ کیا کہ ہمارا لیجسلیشن اپروو کی جائے. تو یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ خان صاحب نے بھی آپ کے اس دستاویز یا مجوزہ بل کی حمایت کی اور کہا کہ اس کی منظوری کی جائے. یہ تو مدعی سست اور گواہ چست لگ رہا ہے. اگر آپ بھی بائیکاٹ کر کے خان صاحب کا ساتھ دیتے تو کیا یہ بل منظور نہ ہو جاتا, حکومت پہ دباؤ نہ پڑتا؟ مطیع اللہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ ہم خان صاحب کا ساتھ دیتے. خان صاحب نے ہم سے ساتھ مانگا ہے, پہلی بات تو یہ ہے. انہوں نے اپنی تحریک میں ہم سے ساتھ مانگا ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے شاید, انہوں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا. اور فیصلے جوائنٹ اپوزیشن نے کرنے ہیں. جماعتوں کے فیصلے جماعتیں مانتی ہیں اور جوائنٹ اپوزیشن کی قیادت بیٹھ کے جو فیصلے کرتی ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن اس کو فالو کرتی ہے. رہی بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم کل, مطلب مثال کے طور پہ خان صاحب کا لاجک مجھے نہیں سمجھ آیا کہ آج نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی, اس پہ کے پی کے سی ایم جو گئے وہ چیئر ہی پرائم منسٹر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر وہاں جاتا ہوں اے پی سی میں اس میں جوائنٹ سیٹنگ میں تو میں پرائم منسٹر کو لیجیٹیمیسی دیتا ہوں. تو جو آج کی میٹنگ میں وہ گئے تھے وہ تو پرائم منسٹر کی میٹنگ تھی, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں تھی, بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھی. کل جو میٹنگ اے پی سی ہوئی وہ پرائم منسٹر نے انوائٹ کی ہوئی تھی, ان کی انویٹیشن تھی, ان کی صدارت میں ہوئی, ان کے دفتر میں ہوئی, اس میں ان کی ٹیم گئی. تو کیا وہ ان کو لیجیٹیمیسی دینے والی بات نہیں ہے؟ پارلیمان میں جا کے تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. پارلیمان کے جوائنٹ سیٹنگ کا کیا تعلق ہے پرائم منسٹر کی لیجیٹیمیسی سے؟ تو ہمیں تو یہ لاجک سمجھ نہیں آئی. یا وہاں تو ہم نے کشمیریوں کو جدوجہد کو سپورٹ کرنے کی بات تھی اور گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے خارجہ پالیسی آپ کی کہا ہے, کیا کیا فیلیئرز ہیں اور پاکستان کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے مطالبے ہیں مانے. تو خان صاحب کے اس طریقے سے جو اپنے طور پہ فیصلے ہیں یونیلیٹرلی, یہ ان کا اپنا حق ضرور ہے, لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس سے قومی ہم آہنگی میں فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. مگر خیرہ صاحب آپ تو وزیر اعظم کو وزیر اعظم مانتے ہیں نا, آپ کا تو وہ معاملہ نہیں ہے. مگر یہ تھوڑا سا انا جو ہے وہ ہماری جو انا ہے وہ کچھ سیاستدانوں کی وہ کشمیر کے معاملے پر حاوی ہو گئی ہے یا ہمارے جو مفادات ہیں قومی سلامتی کے ان پر آپ کو حاوی نظر آ رہی ہیں؟ مطیع اللہ صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہم پرسوں تک تو مان رہے تھے, کل تک تو مان رہے تھے, آج تک تو مان رہے تھے, کل نہیں مان رہے. تو یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جائیں تو کوئی بات نہیں ہے اور خان صاحب جائیں تو پرائم منسٹر لیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہے ایسا. سی ایم کے پی کے جا کے پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بیٹھیں اور وہاں اپنا موقف دیں اور بات کریں اور اپنے شیئر کریں, یعنی ان کی حکومت جو ہے وہ جا کے وہاں بیٹھے, تو وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو مجھے تو حیرانگی ہے کہ اس طرح کا موقف شاید نہیں آنا چاہیے تھا. کشمیریوں کا موقف جو ہے, کشمیریوں کی حمایت جو ہے وہ بڑی واضح ہے اور لیجسلیشن کے اوپر پیپلز پارٹی ان سے زیادہ پریس کر رہی ہے. اور کل کی میٹنگ میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے تو گورنمنٹ کے سارے, فوج بھی اس کا حصہ ہے, حکومت بھی اس کا حصہ ہے, اپوزیشن بھی اس کا حصہ ہے, عورت مرد بچے سارے صوبے سارے ہر چیز اس کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. قمر زمان کہرا, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. جی فیاض چوہان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے. یہ تو اپنی جو ہے نا وہ جو پیپلز پارٹی کی ایز اے پارٹی جو ہے نا, اور آپ سمجھا نہیں پا رہے. نہیں, ہم سمجھا پا رہے ہیں بڑا کلیئر. میں سیدھی سی بات ہے, ہم نے پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ کے اندر جو ایک ریکوائرمنٹ تھی, جو پری ریکویزٹ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل جناب یونٹی دکھانی تھی, وہ ہم نے دکھا دی. کشمیر کے ایشو سے لے کے آپ کے انڈیا کے جو نا اس غازبانہ اور ظالمانہ, جاری کر دیتے ہیں. آپ سن لیں نا, پھر اتنا لمبا چوڑا کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس پارلیمنٹ کی چھتری تلے
پاناما کے اسکینڈل اور ایشو کو ڈیفیوز کرنے کا جو ان کی سازش اور پلان ہے، اس کے حوالے سے ہم نے 4 چیزیں رکھی کہ بتائیں کہ جس پارلیمنٹ کو اب یہ کل استعمال کرنے چلے ہیں، اس پارلیمنٹ میں انہوں نے پاناما کے حوالے سے ایک آ کے خود کہا تھا جناب میں پیش ہوتا ہوں، اس کے بعد کدھر پیش ہوئے، 6 مہینے ہو گئے لہتو لال۔ دوسری چیز، نیشنل ایکشن پلان اسی جناب پارلیمنٹ کے اندر سے پاس ہوا تھا، اس پہ کتنی سیریسنس۔ تیسری چیز، آپ کا سی پیک کے حوالے سے آج تک مجھے بتائیں جس پارلیمنٹ میں یہ بڑے مامے بننے چلے ہیں، 2 دن کے بعد مظفر وانی کی شہادت کے آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی جو تعزیت اور مذمت آئی تھی پورے 2 دن بعد آئی تھی، پورے 2 دن بعد پوری دنیا کے عالمی لیڈرز جو ہے اس کے اوپر مذمت کر چکے تھے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو اس وقت یاد آئی جب میڈیا میں لوگوں نے لان تان کرنا شروع کیا، وہ جو برہان وانی کا نام لیا اسمبلی میں، وہ اسمبلی میں نام لیا تو میں نے 4 چیزیں وہ بھی بتائی ہیں کہ جو علی بہادر کا نام لے لیا، ایک سکھ کو مسلمان شو کر کے اور لشکر طیبہ اور ISI کا ایجنٹ بنا کے سشما سوراج نے پیش کر دیا، یہ ایک سٹیٹ ایکٹر کلبھوشن سنگھ یا سشما سوراج کا جواب اب نواز شریف تو نہیں دے گا نا؟ کیا چیز؟ سشما سوراج کا جواب نواز شریف تو نہیں دے گا؟ اچھا وہ آگے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم جا کے اس کا جواب دے گا؟ سشما سوراج جو ہے وہ آپ کے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کی نمائندہ بن کے گئی تھی۔ نواز شریف جا کے جواب دے بھائی گا؟ وہ مودی کی جائے وہ نمائندہ بن کے وزیر گئی تھی نا۔ خارجہ کا نواز بھائی شریف جواب وزیر دے گا؟ خارجہ تھا نا، آپ کے مشیر خارجہ بھائی جواب وہ دے گا انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہی تھی بھائی جان، آپ چلیں بگیٹ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سوال وہی ہے میرا، یہ پارلیمنٹ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہے اور عوام 20 کروڑ عوام کی نمائندے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور تمام اہم فیصلے اس پارلیمنٹ میں ہونے ہیں، تو اس کا مشترکہ اجلاس جو ہے یہاں پہ بڑے فیصلے ہونے چاہیے یا پھر کہیں اور؟ فیصلے تو پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن اگر وہ کرے تو کرے نا فیصلے، کس جگہ پہ فیصلے؟ انہوں نے بات کی عوام اور فوج، عوام اور فوج ایک آئٹم ہے، لیکن ایک جگہ پہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی جزا اور سزا کی۔ یہ جزا اور سزا کون دے رہا ہے؟ دے رہی ہے پارلیمنٹ۔ آپ نے لیجسلیشن کی ہے ٹیررزم والی، آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کر فوج پڑی تب آپ نے تو لیجسلیشن کی ہے، لیجسلیشن ٹیررزم کی کس نے کی؟ بتائیں، ایک خبر ہے ویسے۔ جی بالکل، فوج کو پہلے لیجسلیشن کر کے نہیں، آپ لوگوں نے کی ہے لیجسلیشن، آپ نے لیجسلیشن کی، بتائیں نا مجھے لیجسلیشن کی ہے آپ نے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی نا، 21ویں ترمیم کیا تھی؟ 21ویں ترمیم کیا ہے؟ عمل کتنا ہوا ہے جی؟ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کیا ہے؟ ایک منٹ متی اللہ، ایک منٹ۔ ایڈ ان سول پاور کا کیا ہے؟ یہ قوانین ہیں جو پارلیمنٹ نے پاس آپ کے کورٹ میں ایڈمیسیبل نہیں تھی، ہو گئے نا، آپ کے کورٹ میں ایڈمیسیبل ہو نہیں گئے تھی نا، ایویڈنس پاس کی نا، 21ویں ترمیم بھی پارلیمنٹ نے پاس کی۔ پھر جزا اور سزا بھی آگے بھی چلے نا ذرا، آگے بتائیں اور کیا اور کیا کریں؟ کس نے کرنا ہے؟ فوجی عدالتیں آپ کو سزا دیتی ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں پھانسیاں کتنا عرصہ نہیں رہی جی، فوجی عدالتیں چھوڑیں، نارمل عدالتوں کے پاس آئین معطل کر دیں، نہیں آئین معطل نہ کریں، وہ فیصلے کریں بھائی، سپریم کورٹ بند کر دیں، فیصلے کریں، ترمیم پہ عمل کریں نا، عمل کرو نا، بند مت کرو۔ آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ بتائیں، جنرل مشرف کے اوپر جو مقدمہ ان کے تحت بنا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے؟ کس نے پہنچانا تھا؟ پہنچائیں نا نواز شریف آپ صاحب، بتائیں نا، بالکل نہیں پہنچنا چاہیے چاہیے نا، آپ بتائیں۔ ہر وہ چیز اس طرح تو میں بہت سارے فیصلے ہیں گناؤں، یہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم پہ دباؤ ہے فوج کا، نہیں کرنے دیا، مشرف کو باہر جانے دیا، ان پہ دباؤ ہے، انہوں نے خود کہا ہمیں۔ اور بھائی نیکٹا چلا کے دکھا دینا، 8 سال ہو گئے ہیں، نیکٹا کو 2008 میں آئی تھی۔ ہاں جی، نیکٹا کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ نیکٹا کی کہانی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے لیٹ می کلیریفائی فیو تھنگس، اس کے بعد آگے چلیں۔ آپ نے بات کی تھی اہمیت کی، پارلیمنٹ کی اہمیت اس صورت میں ہوتی ہے جب پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد فوج نے نہیں کرانا، پارلیمنٹ نے کروانا ہے۔ پارلیمنٹ کروائے نا یار، کدھر گئی ہے پارلیمنٹ جب بڑے بڑے فیصلے آ جاتے ہیں؟ آپ نے آج تک، آپ بتائیں، سمپل افغان مہاجرین کا ایشو ہے، ساری دنیا چیخ رہی ہے، صاحب چھوڑے سی پیک کا ایشو پارلیمنٹ کا آیا تو سی پیک کو دیکھ لو، چلو سب ابھی بات ہم کر رہے تھے نا، سی پیک کے اوپر اے این پی آج کیوں کھڑی ہے باہر؟ کیوں کھڑی ہے؟ آپ نے سی پیک کے اوپر قوم کو اعتماد میں لیا ہے، لینا اعتماد میں، جب آپ اعتماد میں لیں گے، جب آپ فیصلے کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ قوم سے مراد عوام سے مراد قوم، ٹھیک ہے، اور کوئی نئی چیز ہوتی ہے؟ نہیں، قوم سے مراد ادھر پاکستان میں بہت سے ادارے بھی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اعتماد میں وہ پھر آپ کی قوم کے نام پر میری اداروں کی وجہ سے میں ہم بیٹھے ہوئے عمل کروائیں، آپ جس طریقے سے جو ہے نا نواز شریف کی وجہ سے، اس حکومت کی وجہ سے میں اور آپ چین سے نہیں بیٹھے ہوئے۔ آج اگر حسن یار ولی کی پارٹی کا شاہی سید جو ہے وہ کراچی کے اندر تقریر کر رہا تھا، اسی رینجر اور اسی پاک فوج کی وجہ سے کر رہا تھا۔ اس نواز شریف کو جو لوہے کا جندال کے ساتھ
कारोबार करने चला था और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। 2010, 2011, 2012 3 सालों में फयाज जीरो साहब, रेमिटेंस पाकिस्तान से इंडिया की। फयाज साहब, 2013 5 अरब डॉलर, 2014 $4.5 अरब डॉलर, 2016 $4.5 अरब डॉलर रेमिटेंस नवाज शरीफ की हुकूमत की शक्ल में पाकिस्तान से इंडिया हो रही है। अच्छा, एक सेकंड, आप इनडायरेक्टली जिस तरीके से पाक फौज को आप मिलाइन कर रहे हैं बच्चुल्लाह साहब, दिस इज नॉट अ वे। मेरे सवाल का जवाब हमें दे फख्र है पाक फौज पे, हमें फख्र है अपने सिक्योरिटी इदारों पे, फयाज हमें साहब, फख्र है ISI पे, फयाज साहब, हमें फख्र है जिनकी वजह से आज हम सुकून चैन से बैठे हुए हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो की वजह आप से किस ये लिए इमरान खान इलेक्शन के जूते लेने के लिए फिर रहे से हैं। बात करनी चाहिए। लंदन के ये इमरान खान है इंटरनेशनल जो यहूदियों का दामाद है, जो आदमी यहूदियों के घर जाकर पर्सनल अटैक्स नहीं सर, ये क्यों करते हैं? इनको कहा कि ये ना करें। वही क्या साहब एक नीति जो सवाल है है, वो आपकी आप नवाज सवाल की नहीं शादी ले पे रहे आ रहा है। आप सवाल नहीं ले रहे। किसकी इजाजत से आ रहा फयाज है? साहब, का दामाद है और आपके उसके HV घर रेक्टर के ऊपर से उनका जंगी त्यारा फयाज साहब, इंडियन एयरफोर्स मुझे ये बता गुजर के दें, आ रहा है। मुझे ये बताएं, जाती उम्रा। फिर फौज के आप उस हवाले पाक कर फौज के देना। खिलाफ इस कौम को हम इंडिया जूतियों के नहीं, हवाले नहीं, नहीं कर नहीं, सकते। बार-बार नहीं। नहीं, ये कोई तरीका नहीं देखें, है। जो मेरी जूतियों बात से पाक सुनिए, फौज के सारी साथ कौम पूरी पाकिस्तानी यहूदियों का कौम जो खड़ी नमक है। खाओ, कौम उसके खड़ी है, हवाले उसमें से कोई शक उसी नहीं है। फौज और उसी सिक्योरिटी लेकिन इदारों की मसला वजह से ये आज है, हम मसला ये है सुकून कुछ चैन के साथ ऐसे लोग खड़े हैं जो अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सकते। वोट अवाम से मांगते हैं, वोट अवाम से मांगते हैं और अमरीत को शाबाश देते साहब से हैं। पूछो परवेज छोड़े मुशर्रफ ना, के फिर खिलाफ आप पूरी जवाब आर्टिकल देने से से लगाया। ये इनका अगर आप नाकाम है तो आप हुकूमत छोड़ो। ये जवाब आपने देना है परवेज मुशर्रफ वाला, ये आपके से और फिर लगाया अकेले परवेज मुशर्रफ पे। वक्त है तो मैं थोड़ा सा आर्टिकल इनका 6 का इतिहास जवाब बता दूं। एक चीज सब आर्टिकल 3 कहता है कि थोड़ा सा मुझे भी हमारे टाइम दे खिलाफ दो। ब्रिगेडियर साहब को लास्ट वर्ड कहने दें। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज जो मैं कह यू रहा हैव द फाइनल से। हूँ, देखें जी, बात ये है ये फौज की फाइनल सही है ना। इसमें हंसने की बात पार्लियामेंट नहीं की होनी है, चाहिए। इसमें हंसने पार्लियामेंट की की बात फाइनल नहीं से है। होनी चाहिए। हुक्मरान जमात को हंसना ज़ेब नहीं नहीं, देता मैं है। हंसा नहीं कहता, मैं कहता हूं इट्स वेरी रिडिकुलस कि हम कहते हैं कि जी इनकी फाइनल से है, इनकी फाइनल से नहीं होनी, पार्लियामेंट की फाइनल से होनी जी, चाहिए। आप खुद कहते हैं, आपने खुद माना अभी। ये जो आपने माना कि इनकी फाइनल से, ये हमसे आपने माना। फौज को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैजल हसन जवान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक साहब, चौधरी असद रहमान साहब। अब जहाँ तक फाइनल से का ताल्लुक है तो एक दिन की बात है, मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में पता चल जाएगा कि फाइनल से किसकी है। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।